बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब काबीना का इजलास अंदरूनी कहानी मंजर आम पर आ गई। लॉन्ग मार्च पर फायरिंग, सूबाई वज़रा अपने ही हुकूमती इंतजामात पर बरस पड़े। PTI के वज़रा की अपने मातहत पंजाब पुलिस पर शदीद तनकीद। वज़रा ने वज़ीर आला पंजाब से IG पंजाब को हटाने का मुतालबा कर दिया है। इमरान खान पर हमले और सिक्योरिटी के नाक़िस इंतजामात पर खूब तनकीद की गई। वज़रा ने IG की काबीना इजलास में मौजूदगी पर वज़ीर आला से इस हवाले से मुतालबा कर दिया है। पंजाब काबीना का इजलास अंदरूनी कहानी सामने आ गई। लॉन्ग मार्च पर फायरिंग, सूबाई वज़रा अपने ही हुकूमती इंतजामात पर बरस पड़े। PTI के वज़रा की अपने मातहत पंजाब पुलिस पर शदीद तनकीद। तफसीलात जान लेते हैं इस हवाले से अली रामे से। जी अली रामे, अपडेट कीजिए। पंजाब में वज़ीर आला की सरबराही में आज कबीना का तीसरा इजलास हुआ और तीसरे इजलास में आगाज़ अपने हुकूमती इंतजामात पर और अपने मतहत पंजाब पुलिस पर बरस पड़े। और उसकी वजह यह है क्योंकि कल सामने देखा वज़ीराबाद में जो वाक़या पेश आया, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के ऊपर होने वाले हमले पर और उनके लॉन्ग मार्च पर होने वाली हवाई फायरिंग पर जो सिक्योरिटी इंतजामात थे वो मुकम्मल नहीं थे, तो उस पर पुलिस को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। अब एक तरफ क्योंकि महकमा दाखिला के वाज़ेह अहकामात थे और SOPs थे कि इन SOPs पर अमल दरामद करके लॉन्ग मार्च की सिक्योरिटी और चेयरमैन PTI इमरान खान की सिक्योरिटी उनके तमाम तर इक़दाम मुकम्मल किए जाए, लेकिन वो सिक्योरिटी लैब्स जो है वो वाज़ेह तौर पर नज़र आए। और उस पर सूबाई वज़रा ने ख़ास तौर पर वज़ीर आला पंजाब से ये मुतालबा किया कि IG पंजाब जो कि पंजाब पुलिस के सिपह सलार हैं उनको फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया जाए। अगर वो ओहदे से नहीं हटा सकते तो फिर IG पंजाब खुद अपने ओहदे से सरेंडर कर जाएं। और जब ये तमाम तर गुफ्तगू हो रही थी तो वज़ीर आला काबीना के इजलास में IG पंजाब खुद इजलास में मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में सूबाई वज़रा ने ये मुतालबा किया। तो वज़रा ने बताया कि आज सूबाई जो काबीना का इजलास था वो इजलास उसमें काफ़ी तौर पर गर्मा गर्मी जो है वो दिखाई दी, क्योंकि उनके अपनी हुकूमत के होते हुए उनके जो लीडर हैं उनके लॉन्ग मार्च के दौरान ये फायरिंग का वाक़या पेश आया। तो उस पर काबीना के वज़रा जो है वो अपनी हुकूमत और वज़ीर आला से मायूस दिखाई दिए। जी ठीक है अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया। गवर्नर हाउस के बाहर PTI वर्कर्स का टायर जलाकर एहतजाज। कारकुन टायर जलाकर विफाकी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी करते रहे। ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में जान लेते हैं राव दिलशाद से। राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले पर गुज़श्ता रोज़ फायरिंग के बाद आज फिर जो है वो एहतजाज की कॉल दी गई। 3 बजे का वक्त था, एहतजाज किया गया। यहाँ पर मरकज़ी रहनुमा दिलीप अब्बास, शौकत बसरा और अकरम उस्मान यहाँ पर पहुँचे, जबकि पुरअमन तौर पर जो एहतजाज था वो जारी था। 3 बजे के बाद हुई 4 बजे का वक्त हुआ तो कारकुनान यहाँ पर पहुँचे, लेकिन कारकुनान बहुत बड़ी मिकदार में अपने साथ टायर्स भी लाए थे, जिनको पहले गवर्नर हाउस चौक में जलाया गया, उसके बाद यहाँ गवर्नर हाउस के दरवाजे के बाहर जलाया गया। लेकिन सूरत हाल उस वक्त ज़्यादा कशीदगी की तरफ बढ़ी जब पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद तो थी, लेकिन कारकुनान को रोकने की जहमत गुजारा नहीं की गई। ताहम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी भी पुलिस जो है वो मौजूद है और अब पुलिस के ताज़ा दम दस्ते यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आपको दिखाते हैं कि अंदर जब कारकुनान पहुँचे तो उस वक्त जो सूरत हाल थी वो क्या थी, और कारकुनान ने जिस तरह से यहाँ पर मुट्ठी भर अगर कारकुनान कहा जाए तो बिल्कुल भी बेजा ना होगा, यहाँ पहुँचकर ना सिर्फ तोड़ फोड़ की बल्कि पुलिस के साथ हाथापाई के मनाजर भी आए। इंस्पेक्टर बाबर अंसारी भी यहाँ पर जख्मी हुए। क्यों रोका नहीं गया पुलिस को? यहाँ पुलिस ने बेसिकली वो मुंतशिर हो गए थे और मुंतशिर होकर उन्होंने पुलिस पे भी अटैक कर दिया और हमने उनको कोशिश के अंदर जाने नहीं दिया। उसकी उन्होंने ये बैरियर तोड़े और कुछ टायर जलाए, आपने देखा होगा गेट पे भी जल। ठीक है। शुक्रिया, आपने हमें इमरान खान पर हमले के खिलाफ कारकुनों के शहर भर में मुजाहरे। एहतजाज के बायस रिंग रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी। फिरोजपुर रोड शंघाई फ्लाईओवर के नीचे PTI कारकुनान का एहतजाज। आपको अपडेट कर रहे हैं। इमरान खान पर हमले के खिलाफ कारकुनान के शहर भर में मुजाहरे जारी हैं। एहतजाज के बायस रिंग रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। फिरोजपुर रोड शंघाई फ्लाईओवर के नीचे PTI कारकुनान का एहतजाज अभी भी जारी है। चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ हमले के खिलाफ कारकुनान के शहर भर में मुजाहरे जारी हैं। तफसीलात जान लेते हैं बसाम सुल्तान से। बसाम, बताइए क्या सूरत हाल है और इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं?
جی بالکل، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان پر کل جو ہے وہ قاتلانہ حملہ کیا گیا، جس کے پیش نظر شہر کے مختلف مقامات پر جو ہے وہ پی ٹی آئی کارکنان کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ ہربنس پورہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ گورنر ہاؤس سمیت بیشتر شاہراہیں، اس وقت میں فیروز پور روڈ پر موجود ہوں اور یہاں پر شنگھائی برج کو بلاک کر کے جو ہے وہ آج یہاں پر شدید احتجاج کیا جا رہا ہے۔ عمران خان نے جو ہے وہ چند ہی لمحات کے بعد جو ہے وہ قوم سے خطاب کرنا ہے، جس کے بعد جو ہے وہ یہ احتجاج کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہونے کے امکانات ہیں، لیکن یہاں پر موجود ہم لوگوں نے لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی تو ان کی جانب سے جو ہے وہ غم و غصے کا اظہار کیا گیا کہ ان کے لیڈر کے اوپر جو ہے وہ قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے، جس کی وہ سخت الفاظ میں جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو حقیقی آزادی مارچ ہے اس میں جو ہے وہ کسی قسم کا خلل جو ہے وہ پیدا نہیں ہوگا، واپس جو ہے وہ آزادی لانگ مارچ کو واپس شروع کیا جائے گا اور یہ تحریک اور زیادہ زور و شور سے جو ہے وہ جاری رہے گی تاکہ عوام کو جو ہے وہ یہ آزادی جو ہے وہ دلائی جا سکے۔ یہی کہنا تھا پی ٹی آئی کے کارکنان کا اور ان کی جانب سے یہی کہنا ہے کہ جب تک چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی آتی تب تک شاہراہوں کو بند کر کے اسی طرح احتجاج کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ جی ٹھیک ہے بسام سلطان، آپ کا بہت شکریہ۔ اس وقت چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان شوکت خانم سے خطاب کر رہے ہیں، آئیے آپ کو دکھائیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ یہ پھر سے دائیں ٹانگ نظر آ رہی ہے اور یہ جو بلٹ ہے یا جو اس کا فریگمنٹ ہے اس کے ساتھ یہ فریکچر ہوا واضح طور کے اوپر نظر آ رہا ہے، یہ دائیں سائڈ۔ اچھا، اسی طرح میں جو بہت اہم بات ہے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس سکین کے اندر یہ جو آپ کو یہ دائیں ٹانگ ہے اور یہ جو لکیر نظر آ رہی ہے یہ چلتی ہوئی یہ والی، یہ دائیں سائڈ کی مین جو آرٹری ہوتی ہے، شریان ہے یہ، اور اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر اور اس کے بالکل قریب دوسری طرف جو بلٹ کے فریگمنٹس ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ جو ہماری مین آرٹری گزر رہی ہوتی ہے، شریان گزر رہی ہوتی ہے، اس کے کتنے قریب یہ ٹکڑے موجود ہیں۔ ایکسپلین تو کریں نا۔ اس کا یہ جو بڑی شریان ہوتی ہے ٹانگ کی، ظاہر ہے اس نے پوری ٹانگ کو بلڈ سپلائی کرنی ہوتی ہے، اس کے ذریعے بہت سارا خون جاتا ہے اور خدا نہ خواستہ اگر اس شریان کو کوئی انجری ہو یا یہ کٹ جائے تو پھر بہت تیزی سے بلیڈنگ ہوتی ہے۔ اور آپ کو میں نے دکھایا بڑا واضح طور پہ صاف نظر آ رہے ہیں کہ یہ اس شریان، اس آرٹری کے کتنا قریب یہ ٹکڑے موجود تھے۔ ان کو نکال دیا گیا سرجری کے ذریعے دائیں طرف سے، اور 4 فریگمنٹ یا ٹکڑے جو ہیں ادھر سے نکالے جا چکے ہیں اور وہ جسے کہتے ہیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور بائیں طرف سے کوئی ہمیں ٹکڑا نکالنے کی ضرورت اس لیے نہیں پڑی کہ وہ کسی میجر سٹرکچر کو ٹچ نہیں کر رہے تھے یا خطرہ نہیں ڈال رہے تھے، یا پوٹینشلی خطرہ نہیں ڈال رہے تھے۔ تو یہ جو 4 فریگمنٹ ہیں ان کی تصاویر بھی آپ کو دکھائی ہیں، سکینز بھی، اور ان کی جو نوعیت ہے اور ان کا خطرے کی نوعیت ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں نے رکھی۔ بہت شکریہ۔ جی شکریہ۔ کون سا کیمرہ جس میں نے بات کی؟ اس میں؟ جی اچھا جی، اس کے اوپر تو میں بعد میں آتا ہوں کہ یہ جو اٹیک کیا گیا اس کی میں تفصیل آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، کیونکہ مجھے ایک دن جانے سے پہلے پتہ چل گیا تھا کہ یا انہوں نے وزیر آباد اور یا گجرات میں پلان کیا ہوا تھا مجھے مارنے کا، اور تو وہ اس کی میں تفصیل آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں صرف اپنی قوم کے سامنے ایونٹس رکھنا چاہتا ہوں جو پچھلے 6 مہینے میں ہوئے ہیں۔ یہ ضرور آپ کو سمجھنا ہے کہ اس قوم سے ہوا کیا ہے۔ مارچ 6 یا 7 کو مراسلات ہے، ڈونلڈ لو ایک امریکن انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ حکم کرتا ہے پاکستان امبیسڈر کو، بلکہ اس کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر عمران خان کو نہ ہٹایا تو پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر ہٹا دیا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگلے دن اور نو کانفیڈنس موشن، عدم اعتماد کی تحریک جمع کروائی جاتی ہے اسمبلی میں، اور دیکھتے دیکھتے سارے ہمارے لوگ، ایک منڈی لگتی ہے سندھ ہاؤس میں، اور لوگ بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ گورنمنٹ کبھی ہارتی نہیں ہے نو کانفیڈنس۔ وہ کیوں نہیں ہارتی؟ کیونکہ گورنمنٹ کے پاس گورنمنٹ کے وسائل ہوتے ہیں، ہمارے پاس گورنمنٹ کا پیسہ ہوتا ہے۔ ہم چاہتے تو منڈی لگی ہوئی تھی نا، وہ 20 کروڑ 25 کروڑ آفر کر رہے تھے،
ہم زیادہ پیسے دے دیتے. گورنمنٹ کا پیسہ تھا جو پہلے ہوتا رہا ہے. اور یہ جو پیسہ انہوں نے استعمال کیا یہ بھی چوری کا پیسہ تھا. یہ کوئی ڈکلیئرڈ پیسہ تو نہیں تھا, یہ بلیک کا پیسہ تھا, یا انہوں نے سندھ گورنمنٹ کا پیسہ خرچ کیا. تو انہوں نے خرید لیے لوگ. ہم نے پرنسپل فیصلہ کیا کہ ہم اس آکشن کے اندر حصہ نہیں لیں گے, کیونکہ اگر ہم گورنمنٹ کا پیسہ استعمال کرتے ہیں تو ہم لوگوں کا پیسہ, عوام کا پیسہ چوری کرتے ہیں, جو عوام کی ان کا حق ہے. گورنمنٹ گر جاتی ہے. سارے سمجھتے ہیں کہ جناب اب تحریک انصاف کی قبر کھود گئی ہے, عمران خان ہمیشہ کے لیے گیا اور مٹھائیاں بٹے گی. لیکن پاکستانی قوم وہ کرتی ہے جو اس نے کبھی پہلے کیا ہی نہیں. تو 10 تاریخ کو, اور میں آپ کو خود کہہ رہا ہوں 10 اپریل کو, میں خود ہی حیران کہ جو شام کو سینز دیکھے, جو لوگ سڑکوں کے اوپر آئے, جس طرح لوگ نکلے. میں بشرا بیگم کے ساتھ بیٹھا تھا تو ہم خود حیران رہ گئے کہ یہ ہوا کیا ہے. ہوا یہ کہ یہاں 90 کی دہائی میں 2 حکومتیں کرپشن میں نکالی گئی. جب وہ کرپشن میں جاتی تھی اور اسٹیبلشمنٹ نکالتی تھی, لوگ مٹھائیاں بانٹتے تھے. پھر جنرل مشرف آ گیا, 2 دفعہ کرپشن میں ان گورنمنٹس کو نہ کہ وہ خود اس نے مارشل لا لگا دیا. لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی, لوگ ان کی کرپشن سے تنگ تھے, ان 2 جماعتوں کی. اس کے بعد جنرل مشرف وہ واپس آ گئے. فیصلہ جنرل مشرف نے کیا NRO دینے کا, جب اس کے پاس رائٹ ہی نہیں تھا کہ عوام کا پیسہ چوری. کرپشن کا مطلب ہوتا ہے عوام کا پیسہ چوری ہونا. تو عوام کا پیسہ چوری ہوگا اور جنرل مشرف معاف کر دیتا ہے ان کو. وہ آ جاتے ہیں اور 10 سال 4 گنا پاکستان کا قرضہ بڑھتا ہے. کرپشن کیسز انہی دوروں میں ان کے بنتے ہیں. یہ جو اب NRO لے رہے ہیں 2, یہ 95% کرپشن کیسز اس 10 سال کے بنے ہوئے تھے. 4 گنا پاکستان کا قرضہ بڑھ جاتا ہے. مجھے لوگ ووٹ دیتے ہیں اس لیے کہ لوگ ان سے تنگ تھے. اور اس کے بعد وہی اسٹیبلشمنٹ ہے کہ اب چینج کی وقت آ گیا اور وہ ان کو واپس لے آتی ہے, اور یہی کانسپریسی ہوتی ہے باہر, ایک بیرونی کانسپریسی اندر, اور یہ فیصلہ ہو جاتا ہے. کہتے ہیں جی ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں. نیوٹرل کا کوئی بھی انہوں نے پتا تھا کہ سازش ہو رہی ہے, راستہ نہیں روکا, یہ آ جاتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے, اسٹیبلشمنٹ کو اس ملک میں عادت پڑ گئی تھی کہ جدھر وہ لوگوں کو دھکیلیں گے لوگ ادھر چلے جائیں گے. جب وہ چینجز لے کے آتے ہیں مٹھائیاں بنتی ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو یہ عادت تھی. ان کو ایک دھچکا پڑا کہ اس باری کہ نہیں, یہ جو 30 سال سے ملک کو چوری کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتے, اور اس لیے وہ پبلک سڑکوں پہ آ گئے. میں نے تو کوئی میری کسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر میری پارٹی تو نہیں بنی تھی جس طرح نواز شریف بنا تھا یا جس طرح ذوالفقار علی بھٹو بنا تھا. میں تو 22 سال سٹرگل کر کے عوام سے اوپر آیا تھا, تو میں نے تو عوام میں واپس جانا تھا. اور عوام نے جس طرح میں اب کیا کہوں, میری پذیرائی کی, جس طرح انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی, میں تو خود ہی اس پہ بھی حیران رہ گیا. گرمی کی انتہا, یعنی اس باری اپریل اور مئی دنیا میں کہتے ہیں کہ پاکستان سب سے گرم ملک تھا, اتنی گرمی تھی. اور ایک سے ایک بڑا جلسہ پبلک نے آنا شروع ہو گیا. ہم نے ایک لانگ مارچ اناؤنس کی 25 مئی کو. جب ہم نے لانگ مارچ اناؤنس کی تو انہوں نے 3 لانگ مارچز ہمارے خلاف کی. ہم نے سمجھا کہ آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے, ہم نے ان کو کہیں روکا نہیں تھا, ہم نے ان کو اجازت دے دی, تو یہ بھی ہمیں آنے دیں گے. انہوں نے جو تشدد کیا, جو لوگوں کے گھروں میں 2 دن پہلے راتوں کے 3 بجے جا کے انہوں نے جس طرح کا تشدد کیا, نہ چادر نہ چار دیواری, لوگوں کو اٹھا کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا. کس وجہ سے؟ اس کے بعد انہوں نے جب وہ پرامن احتجاج ہوا وہاں اسلام آباد میں, ان کے اوپر شیلنگ, فیملیز نکلی ہوئی ہیں, ان کے اوپر انہوں نے شیلنگ کی. اور ہم حیران کہ
کیا ان کے لیے جائز ہے لانگ مارچ اور ہمارے لیے نہیں ہے؟ اوپر سے پہلے آپ بیرونی سازش کے تحت آئیں، پھر سارے چوروں کو اوپر بٹھا دیں، ہم احتجاج کریں تو ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح ڈنڈے مارے. تو اس کے بعد انہوں نے سمجھا کہ پارٹی بالکل ہی ختم ہو جائے گی، ممی ڈیڈی پارٹی ہے، یہاں تو عورتیں بچے آتے ہیں، تو انہوں نے سمجھا کہ ختم ہو جائے گی. اور یہ سمجھے نہیں پاکستانی قوم کو، کیونکہ بند کمروں میں جب فیصلے ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ گراؤنڈ کے اوپر کیا ہو رہا ہوتا ہے. جو انفارمیشن یہ لیتے ہیں، اگر ان کی انفارمیشن یہ کریکٹ ہوتی تو اس ملک میں اتنے زیادہ حادثے نہ ہوئے ہوتے. انفارمیشن کدھر سے آتی ہے؟ گراؤنڈ کا سچویشن نہیں پتا. جب دیکھ رہے ہیں کہ پبلک نکلی ہوئی ہے اور انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ان کو، قوم نظر آ رہا ہے کہ امپورٹڈ گورنمنٹ کو ریجیکٹ کر رہی ہے، بجائے وہ سائنس دیکھنے کے لیے جس طرح بھیڑ بکریوں کو مار مار کے سیدھے نہیں کرتے وہ شروع ہو گیا کرنا. بائی الیکشن آیا 17 جولائی کو. 17 جولائی کے بائی الیکشن میں ساری گورنمنٹ کی مشینری استعمال ہوئی. الیکشن کمیشن نے ہر قسم کی دھاندلی کی ان کے لیے. ای وی ایم مشین اس نے اس لیے نہیں آنے دی کیونکہ ان دونوں پارٹیز نے جعلی ووٹس رجسٹر کروائی ہوئی ہیں ہر حلقے میں. نہیں تو کامن سینس ہے کہ ساری ٹیکنالوجی کا استعمال کریں. جو 2015 کے اندر جو جوڈیشل کمیشن بیٹھی تھی دھاندلی پہ، اس میں ایک چیز واضح ہوگی کہ اگر آپ ای وی ایم مشینز لے آئیں تو 90% دھاندلی ختم ہو جاتی ہے. انہوں نے جان کے نہیں آنے دی. اس الیکشن کمیشن نے روکا. ان دونوں پارٹیز انہوں نے مخالفت کی اور ہینڈلرز نے مخالفت کی کیونکہ مینیپولیٹ نہیں ہو سکتے الیکشن. اس کے بعد بٹن دباؤ تو رزلٹ آ جاتا ہے. ہم حیران، ہم چاہ رہے فری اینڈ فیئر الیکشن. پہلی دفعہ گورنمنٹ نے کوشش کی اور انہوں نے اپوز کیا. اس کے باوجود پی ٹی آئی سویپ کر جاتی ہے، تحریک انصاف جیت جاتی ہے، سارے دنگ رہ جاتے. پھر بھی سائنس نہیں پڑھے کہ قوم کدھر کھڑی ہے. اس کے بعد مزید اور پریشر، دھمکیاں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک چینج ہوتا ہے، ایک ہینڈلر آ جاتا ہے اسلام آباد. جو تحریک انصاف کے لیے میڈیا کور کر رہے ہیں ان کے لیے سختیاں، جو جرنلسٹ کو فیور کر رہا ہے ان کے اوپر سختیاں. ہمارے ممبرز کو اپروچ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ ہمارے ایم پیز کو، یہ ذرا سنیں، ایم پیز کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ اس کو چھوڑو عمران خان. کیا ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس ہمارے کرپشن کیسز ہیں. اگر وہ نہیں مل رہا ہے تو ہمارے پاس ویڈیوز ہیں، آپ کی گندی ویڈیوز ہیں. یہ تماشا ہو رہا پاکستان میں کہ ہماری اپنی ایجنسیز اپنی ڈیموکریٹک پروسیس کو چلنے نہیں دے رہی اور یہ استعمال کر رہی ہیں. بجائے ریئلائز کریں کہ آپ نے غلطی کر دی ہے. لوگ چور نہیں ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اس کے باوجود ایک غلطی کو دہراتے جا رہے ہیں اور فورس کرتے جا رہے ہیں. لوگوں دھمکیاں آنی شروع ہو گئی. مجھے تب پتا چلا کہ میرے اوپر ایک انہوں نے پلان بنایا کیونکہ آپ اچھا پھر الیکشن کمیشن کو استعمال کیا جا رہا ہے کسی طرح عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو. فورن فنڈنگ کیس، پتا چلا وہ فورن فنڈنگ ہی نہیں ہے. اس کو ہمیں لٹکایا کہ فورن فنڈنگ میں اب پارٹی جائے گی. پتا چلا وہ پروہیبٹیو فنڈنگ ہے، اس کے اندر پارٹی ڈسکوالیفائی نہیں ہو سکتی. ادھر سے چینج کر کے توشہ خانہ آ گئے. توشہ خانہ کا سارا ریکارڈ توشہ خانہ کے اندر پڑا ہے. جو چیز بھی ہے وہ اس کے اندر پڑی ہے. اس میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے چوری کی. اگر آپ ہے تو وہ ایک دم پکڑے جاتی ہے. توشہ خانہ کیس چلا گیا. اس میں جی اب توشہ خانہ میں ڈسکوالیفائی کر دیتا ہے. وہ وکیل جا کے اس سے پوچھ رہا ہے کہ کس بیسس پہ ایک الیکشن کمیشن ڈسکوالیفائی کر دی. کیوں جی؟ وہ وہاں نواز شریف کا حکم آیا ہوا ہے کہ عمران خان ہمیں اکٹھا لیول پلینگ فیلڈ دو. وہ آدمی جو اربوں روپیہ اس ملک کا چوری کر کے باہر لے کے جاتا ہے، جو ہدایبہ پیپر مل، یہ ہدایبہ پیپر مل سمجھ لیں، اسحاق ڈار نے جج کے سامنے اپنی فری ول سے سٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے جس کو سیکشن 164 کہتے ہیں.
164 بیان جو ہے وہ جیل میں نہیں دیا جاتا، وہ آپ جج کے سامنے جا کے کنفیس کرتے ہیں کہ یہ میں نے کیا ہے۔ تو یہ 25 اپریل 2000 میں اسحاق ڈار وہاں بیان دیتا ہے کہ میں شریف خاندان کے لیے پیسے چوری، ان کے چوری کا پیسہ منی لانڈر کرتا ہوں انگلینڈ۔ وہاں قاضی فیملی کے بینامی اکاؤنٹس کھولے جاتے ہیں، شریف فیملی کا وہاں سے، اور پھر ریمیٹنسز دکھا کے پاکستان آتا ہے اور شریف فیملی کے اندر چلا جاتا ہے، یعنی سیدھی سیدھی چوری۔ حدیبہ پیپر ملک میں NRO مل جاتا ہے، ڈسپائٹ کہ وہ اسحاق ڈار کہہ رہا ہے کہ میں کنفیس کر رہا ہے کہ میں منی لانڈرر ہوں شریف خاندان کا، اور ان کو بتا رہا ہے کہ کرپٹ ہے، NRO مل جاتا ہے۔ وہ نواز شریف جو پھر ایونس فیلڈ اپارٹمنٹ اس کی پینما پیپرز کے اندر پکڑی جاتی ہے، تسلیم کر دیتا ہے ہماری۔ اب پیسہ کدھر سے آیا وہ بتا نہیں سکتے، کبھی قطری خط آ جاتا ہے، پھر ایک کوئی فیک ڈیڈ آ جاتی ہے، ٹرسٹ ڈیڈ، وہ کلیبری فونٹ والی، جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ آج تک ایک ڈاکیومنٹ نہیں بتائی کہ لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں 4 اپارٹمنٹس آپ کی جو آپ تسلیم کر رہے ہیں ہماری ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان کو اور مجھے ایک ہی طرح لیول پلینگ فیلڈ دو۔ عمران خان نے اپنے لندن کا فلیٹ 34-35 سال پہلے لیا، کرکٹ کھیلتا تھا انٹرنیشنل، عدالت نے جب مانگا سارا ریکارڈ دیا۔ ریکارڈ کا مطلب کہ ایک 40 سال کے کانٹریکٹس دکھائے گئے، کدھر سے پیسہ آیا، کیسے فلیٹ خریدا، بیچا کتنے کا، منی ٹریل پاکستان بینکوں کے تھرو پیسہ آیا، اور مجھے اس سے کمپیئر کر رہا ہے جو اربوں روپے کی پراپرٹیز باہر رکھی ہوئی ہے، بیٹوں کی پراپرٹی باہر ہے، وہ بیٹا علیحدہ، وہ جو حسن شریف بتا ہی نہیں سکتا کہ 9-10 ارب کے گھر کدھر سے آیا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ۔ تو لیول پلینگ فیلڈ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن اب مجھے ڈسکوالیفائی کرے، اور وہ ڈسکوالیفائی کرے توشہ خانہ کیس۔ اب کو 8 دفعہ الیکشن کمیشن نے ہمارے PTI کے خلاف فیصلہ دیا، 8 دفعہ ہم عدالت میں گئے ہیں، اور 8 دفعہ عدالت نے اوورٹرن کیا الیکشن کمیشن کا فیصلہ۔ اب ہم پھر عدالت میں جائیں گے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کو اتنی شرمندگی ہوگی، اور اس میں شرم نہیں ہے اس الیکشن کمیشن میں، کیونکہ یہ نون لیگ کے گھر، نواز شریف کے گھر کا نوکر ہے، اور بھی ہینڈل ہوتا ہے پیچھے سے۔ یہ بالکل یہ اس کے اوپر میں پھر کیس کروں گا، ہرجانہ کروں گا اس کے اوپر کہ اس نے میرے پر غلط الزام لگایا ہے۔ اور پھر FIA کیسز کر رہی ہے۔ ایک پولیٹیکل پارٹی جس نے لیگل فنڈ ریزنگ کی ہے پاکستان میں، وہ تحریک انصاف ہے۔ 40,000 کا ہمارا ڈیٹا بیس ہے، کسی پارٹی کے پاس ہے ہی نہیں، ان کے پاس کوئی ڈیٹا بیس ہی نہیں ہے۔ اچھا وہ ان سے پوچھ ہی نہیں رہا کہ کدھر سے آپ نے پیسے اکٹھے کیے، جس پارٹی نے پیسے اکٹھے کیے ان سے پوچھ رہا ہے۔ اچھا وہ جواب بھی دے رہے ہیں۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ جنہوں نے 10 سال پہلے پیسے دیے تھے PTI کو، ان کو FIA کانٹیکٹ کر کے ان کو ہراس کر رہی ہے، تاکہ PTI کے جو ڈونرز ہیں وہ بھاگ جائے PTI سے، کہ پیسہ نہ اکٹھا کر سکے PTI۔ وہ پارٹی جو پبلک سے پیسہ جو ساری دنیا میں ہوتا ہے، اس پارٹی کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ جو 2 پارٹیز بتا ہی نہیں سکتی کہ پیسہ کدھر سے اکٹھا کرتے ہیں، اور اس کا ورڈ ہے کرونی کیپٹلزم۔ یہ پہلے بزنس مین کے ساتھ بزنس کرتے ہیں، اور پھر ان سے پھر ان کو پیسے، ان کو موقع دیتے ہیں پیسے بنانے کا، پھر ان کے ساتھ یا پروفٹ شیئرنگ کرتے ہیں، اور پھر انہی سے ڈونیشنز لے لیتے ہیں۔ ان کے پاس تو ڈونر بیس ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم کیوں فیصلے کر سکتے ہیں پبلک کے لیے؟ ہم کیوں بڑے بڑے مافیاز کے خلاف کھڑے ہوئے، جس طرح شوگر مافیا؟ کیونکہ ہمارے پاس پبلک کا ڈونر بیس ہے، ہم پبلک سے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، اس لیے پبلک کے انٹرسٹ کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یہ ہیں چھوٹی سی ایلیٹ انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے مافیاز کے ساتھ آئی۔ تو FIA ہمارا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان قاتلانہ حملے کے بعد پہلی مرتبہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا۔